अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। और पीटीआई की हमदर्दी ज़ाहिर करते हुए मौलाना तारक जमील साहब का वीडियो क्लिप आ चुका है, और जिसमें वो मतलब कि आर्मी के मुतल्लक कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं कि कसाईयों वाले, और फिर गारे सौर की मिसाल दे रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गारे सौर में थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ थे, और गारे सौर के दरवाज़े पर कुफ़ार आकर खड़े थे। तो वो मतलब कि मैं अब ये लफ्ज़ बोलने भी मेरे लिए मुनासिब नहीं मैं समझ रहा कि गारे सौर वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और जो बार गारे सौर के दरवाज़े पे खड़े थे वो कुफ़ार थे। तो कुफ़ार के साथ किन लोगों को तशबीह दे रहा है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ किन लोगों को तशबीह दे रहा है। आप ये वीडियो क्लिप देखेंगे तो ख़ुद ही आप लोग फ़ैसला कर लेंगे। ये वो तारक जमील है जो इमरान खान से नोट लेकर दुआएं मांगता था, या अल्लाह ये मदीना बना रहा है, इसने रियासत मदीना बनाने का ऐलान किया है, या अल्लाह इसकी के पर मदद फरमा दे। अब तो तारक जमील की वो दुआएं भी जंगलूद हो चुकी हैं जो इमरान खान के लिए मांगता था। तब तो बड़ा मतलब कि रो रो कर दुआएं मांगता था जब इमरान खान बाहर था, अब जेल में है। तो अब दुआ कोई ऐसी करे, कोई ऐसा मनका घुमाए, कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी से काम ले, या कोई ऐसी मंतक पढ़े, कोई ऐसी दुआ पढ़े कि जिस दुआ से इमरान खान जो है वो मतलब कि खड़प करके जेल से बाहर आ जाए। तो ये मौलाना तारक जमील साहब जो हैं, ये आप लोगों को इल्म होगा कि इमरान खान के बड़े यार हैं। तो ये क्या कहते हैं आर्मी के मुतल्लक और इमरान खान के मुतल्लक और पीटीआई के मुतल्लक। वैसे तो नौजवान तबका जो है वो तो तबाह हो चुके हैं, बद अखलाक और बद किरदार बद मिजाज बन चुके हैं। छोटे बड़े की उनको कोई तमीज़ नहीं रही। इमरान खान ने ऐसी तालीम दी है उनको कोई हया नहीं कि ये लफ्ज़ जो है दीन के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, या फिर मतलब कि तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। वो हर तरह की मतलब कि बद अखलाकी, बद ज़बानी और हर तरह के घटिया अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल सरेआम कर सकते हैं। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब जो हैं ये भी माशाअल्लाह बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो तारक जमील जो है ये भी देख लें कि ये कैसे कैसे लफ्ज़ बोल रहा है। ज़रा इसका वीडियो क्लिप समाअत फरमाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पर अभी भी करते होंगे, और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक़ भी रहा। तो वो जो गुज़श्ता 8-9 माह से जेल में और जिन मुकदमात का, अब तो वो सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलज़िम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो रियासत की नज़र में, मुश्किलात उनकी को कम होंगी? देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर होती। ये अल्लाह का निज़ाम। जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो अल्लाह सुबह सादिक को ले आता है, पहली का चाँद नज़र आ जाता है। तो हर रात की सवेर है, इस रात की भी सवेर होगी। हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमने भी देख लिए कोई सुबह। हम चले गए तो सुबह ने ज़रूर होना है, और ज़ालिमों ने अपने अंजाम को पहुँचना है। कि ये खेल अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दिया कि वो कायनाती फ़ैसले करे, ये उसके हाथ में। ये ना फ़िरौन ने कितना ज़ोर लगाया कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, 70,000 बच्चे मार दिए। मूसा पैदा हो गई रहा और उसके घर में ही पल के उसके घर में पला, और उसके मुंह से निकला ये ही है मेरा कातिल। नहीं मार सका कि अल्लाह का गैबी निज़ाम चल रहा था। गारे सौर में कोई पर्दा नहीं था, उस सारे दरवाजे पे खड़े हैं, और अल्लाह ने आगे अपना पर्दा डाल दिया। तो ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी 8 का इलेक्शन, और फिर 9 फरवरी को क्या हो गया, और रात को लोग सोए और सुबह बस मर के ही इंशाअल्लाह फैसला होगा।
مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جی جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے، اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا، اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل جی ہو۔ 40 دن بعد 50 دن بعد مر گیا وہ۔ تو کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں، اس سے پوچھ رہا ہے۔ پوچھ رہا ہے، تو فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تو مجھے قتل کر دے، جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا، تو جو تجھے پسند ہے وہ کر لے۔ ہاں تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت۔ ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پلے رہ گئے، زبردست خیانت۔ اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، ریاستیں۔ نہیں چلے، تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا، اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوة للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا، بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ کافر کے لیے ڈھیل ہے دنیا میں، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے اور یہی ان کی لذت ہے، تو موت کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا اپنی سپریم کورٹ کو، پاکستان کے قاضی القضات کو، اور اس میں کہا گیا کہ فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے۔ ایک جج کے گھر میں کیمرے لگا دیے گئے، ایک جج کے عزیز کو اغوا کر لیا گیا، کسی پر تشدد کیا گیا۔ جج تو خدا کے بعد زمین پہ سب سے بڑا اور اللہ کا ہی دیا ہوا وصف جو انسان کے پاس عدل کی صورت میں ہے۔ یہ جس ملک میں عدل اور اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اتنے دباؤ کا شکار ہو جائے تو یہ کہاں جائے گا سماج؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور کہ کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے۔ یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی۔ باقی جتنے گناہ ہیں یہ شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے، لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، یہیں سے کام شروع ہو دنیا سے ہی دنیا سے شروع ہو جاتا۔ تو مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے، ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید، ابن زیاد، وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں، جو ظلم کریں گے، جو ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان کا حشر کن کے ساتھ ہو رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر زیادتیاں ہوں گی، مدینے والوں سے کہا تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔
تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ ان کا جی کیا؟ کا صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، سارا پورا کروا دوں گا۔ کیا بات! تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ یہ جو بھی ایک ظلم، اور صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک فسطائیت کا ایک ماحول جدھر سے آیا، کوئی جج ہی نہیں، اب تو ایک جج رہ گیا تھا، اگر وہ جج بھی بول پڑا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو چلے سیاستدان، صحافی، کچھ اور طبقے، وہ تو ہر دور میں کہتے رہے تھے۔ 6 جج ایک ہی زبان سے کہہ اٹھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ امیر بھائی، ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات! ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، ایک برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بہت خوب، بہت۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ حجاج ظلم کی ایک انتہا کا علامت، نام تھا، علامت تھی۔ ٹھیک ہے، روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کو معدے کا کینسر ہوا، اور اس کے اندر اللہ نے سردی ڈال دی، تو اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کے یہ بال جلنے لگ جاتے تھے، اور پھر بھی وہ ایسے ایسے ٹھٹھرتا رہتا، ایسے ایسے ٹھٹھرتا تھا، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے۔ اور حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو دھاگے سے باندھ کر اسے کہا اسے نگل لو، تو اس نے نگلا تو اس کے معدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آہستہ 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 اسے باہر نکالا، تو وہ پورے گوشت کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، جسم میں معدے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایسی عبرت کی موت ہو۔ تو وہ جو 10 سپاروں کی رات بھر شب بھر تلاوت تھی، وہ سب اللہ نے قبول نہیں کی، صرف ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو بنو امیہ میں عبد الملک کے بھتیجے تھے، عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ عبد الملک عبدالعزیز دونوں بھائی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عبد الملک اور حجاج، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جہنم کی آگ میں، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ دونوں کا ظلم۔ تو یہ جو ایک عرصے سے، گزشتہ تقریباً 2 سال سے، خیر ہر دور میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ 2 سال سے جس طرح ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگا دیا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، بغیر سزا کے کئی مہینے سے لوگ گرفتار اور جیلوں میں، چادر و چاردیواری، چھاپے، صرف ایک ہی کے اوپر سارے الزامات اور اسی کا رگڑا، باقی سب کی کھلی چھوٹ، یہ کس زمرے میں ہے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری عورتیں نہیں، عورت دنیا میں کافر ہو یا مسلم ہو، وہ قابل احترام ہے۔ عورت کو اللہ نے احترام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر، پتلا بنا کر چھوڑ دیا، اور وہ کتنے عرصے تک سوکھتا رہا ننگا، پھر اس میں روح ڈالی اور پھر لباس پہنا ہے۔ لیکن جب حوا کو پیدا کیا تو ان کا پتلا ساتھ نہیں بنایا، حالانکہ دونوں ڈال دیتے۔ فرشتوں کو تو نہ عورت سے غرض ہے نہ مرد سے غرض ہے، لیکن ان کا ننگا پتلا بھی نہیں بنایا۔
پیدا کرتے وقت سب پر نیند طاری کر دی. حالانکہ کوئی دیکھنے والا اس وقت اور تو انسان تھا کوئی نہیں. دیکھنے والا نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو سلا دیا. آنکھ کھلی تو بازو میں عورت بیٹھی ہوئی ہے پورے فل ڈریس میں. تو یہ عورت کی عزت اور احترام اس کی اس صنف کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے، چاہے وہ مسلم کی ہے اور چاہے وہ کافر کی ہے. تو ہمیں تسلی ملتی ہے نبی کے گھر سے. نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں تو فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں گی. تو ہماری مستورات تو بہت بعد کے دور کی ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا گھاٹے کی چیز ہے. کچھ لوگ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک جواز یہ بھی دیتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا تو اس دفعہ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. ہوتا رہے. یہ کیا یہ جواز مطلب ایسا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. سبحان اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک دن تک کے لیے میں نے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور حواس باختہ ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی. افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے. یہ تو پورا قرآن نے تصویر کھینچی. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا. جو میرے وعدے ہیں رسولوں سے، نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی انتقام لینے والا ہے. تو یہ تو قابل رحم لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، یہ قابل رحم لوگ ہیں. مرتے ہی ان کے ساتھ تباہی کا سامان شروع ہو جائے. سامعین محترم، دوستو عزیزو، ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو کون سی جو بھی وہ سیاسی جماعت چاہے اس میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن سامعین محترم، جو پی ٹی آئی کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ جہاد کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، احتجاج کے ساتھ ایک مجرم کو جیل سے آزاد کرانا، یہ نیا طریقہ ان کا دیکھا ہے. اور ہمارے ملک کی آرمی جو ہے، ہمارے ملک کی عظیم آرمی ہے اور وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. کچھ لوگ آرمی کے متعلق بڑی بڑی بکواس کر رہے ہیں، نازیبا کلمات بک رہے ہیں. سامعین محترم، دوستو عزیزو، عمران خان نے کیا ہے؟ ریاست مدینہ کے وعدے کرنے، اور کیا ہے اس نے؟ ریاست مدینہ بنانے والی اس کی شکل ہے، یوتھیوں کی شکل ہے ریاست مدینہ بنانے والی. ریاست مدینہ ایسی بنتی ہے. اس نے 3 سال میں کیا ہے؟ کوئی ایک کارنامہ دکھا دیں. عبد القادر یونیورسٹی بنائی ہے، اس میں کروڑوں روپے اس نے کرپشن کی ہے. وہ جنگل بیابان میں جہاں ریت کے ٹیلے ہیں اور سروٹ ہیں، کانے ہیں، نہ کوئی وہاں پہ طالب علم ہے، نہ کوئی وہاں پہ ٹیچر ہے، کوئی کہانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس ایک چھوٹی سی بلڈنگ اس نے بنا دی ہے، وہ بھی جنگل بیابان میں، ویرانے میں، اور کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. اور کیا ہے؟ عمران خان کی ہوئی مہنگائی اب تک وہ لوگ جو ہیں وہ اس مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. پاکستان کا قرضہ بھی ڈبل کر دیا، ٹیکس بھی ڈبل ٹرپل کر دیے، بنایا بھی کچھ نہیں پاکستان کا، اور نہ کوئی غریبوں کی خیر خواہی کی ہے، بلکہ غریب تو ظلمت کی چکی میں پس گئے ہیں. بارکیف سامعین محترم، دوستو عزیزو، ہمارے ملک کی جو سیاست ہے یہ گندی ہو چکی ہے، اور اس سیاست سے میرا ذہن تو کہتا ہے کہ بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.